बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम ए टू ज़ी। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। बात होगी आज साजिद अजीज़ साहब से और शहजाद चुगताई साहब से। दोनों सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हैं, खुलकर अपने ख़यालात का इज़हार करने की शोहरत रखते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म से तो आप इनको सुनते हैं कि किस तरीके से ये बेबाक और तजिए पेश करते हैं। ज़ाहिर है कि इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क में एक इंतखाबी सियासी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। गो के अभी इंतखाबात का कोई नामो निशान नहीं है। बज़ाहिर 2018 में इलेक्शन होने हैं, उससे पहले कोई अनहोनी हो जाए तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि वफाकी हुकूमत की सतह पर भी और सूबाई हुकूमतों की सतह पर भी इंतखाबी मुहिम जो है वो गैर एलानिया तौर पर शुरू कर दी गई है। रोज़ाना जो है वो नए नए पैकेजेस का ऐलान हो रहा है, नई स्कीमें मुतारिफ़ कराई जा रही हैं। वज़ीर आज़म ख़ुद मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के दौरों पर हैं और उन्होंने वहाँ पर मुख्तलिफ़ पैकेजेस का ऐलान करना शुरू कर दिया है और उसके साथ साथ अब सूबाई हुकूमतें भी इसी जानिब पेशकदमी कर रही हैं। आज पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सजावल और ठट्ठा के लिए पहली एक एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान किया, जिसे पीपल्स एम्बुलेंस सर्विस का नाम दिया गया है। या ऑनलाइन एम्बुलेंस होगी। इसे इब्तिदा इसकी की गई है ठट्ठा और सजावल से, और ये वही इलाके हैं जहाँ पिछले हफ्ते वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ आए थे और उन्होंने आके ठट्ठा, सजावल और बाकी जो उससे मुंसलिक अज़ला हैं उनके अवाम के लिए पैकेजेस का ऐलान किया था। और वहाँ पे 500 बेड का अस्पताल वो तोहफ़े के तौर पर ऐलान करके गए थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि ठट्ठा, सजावल और करीबी इलाकों के अवाम जो हैं वो खुश नसीब लोगों में शामिल हैं कि उन पर बेशक वफाकी हुकूमत भी मेहरबान है, सूबाई हुकूमत भी मेहरबान हुई है और ये एक दूसरे को जवाब दिया जा रहा है। और बिलावल भुट्टो ने आज इस एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह करते हुए कहा कि ये उनकी वालदा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था और अब उसको ताबीर दी जा रही है। पिछले 9 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में मौजूद है और बेनज़ीर साहिबा का ख्वाब था, तो उसकी ताबीर अगर उनकी अपनी हुकूमत देने में 9 साल लगा रही है तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिर पीपल्स पार्टी का सियासी विजन क्या है और वो किस तरीके से वक्त ज़ाया करती रही है। अगर वज़ीर आज़म ठट्ठा में आकर 500 बेड का अस्पताल का ऐलान ना करके जाते और हेल्थ स्कीम वहाँ पे हेल्थ कार्ड अनाउंस ना करके जाते तो शायद ये बीबी का जो ख्वाब है वो ठट्ठा और सजावल के अवाम तक आज भी पीपल्स पार्टी ना पहुँचाती। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा और भी मौज़ूआत हैं जिनको शामिल गुफ्तगू किया जाएगा। साहिद साहब, क्या लगता है आपको, बाकायदा इंतखाबी मुहिम शुरू हो गई है, ऐलानात हो रहे हैं, पैकेजेस मुतारिफ़ कराए जा रहे हैं, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाने के लिए सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल बात आपने सही कही कि ये इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी है वज़ीर आज़म साहब की। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो दूसरे टर्म के लिए तैयारियां कर रहे हैं ताकि मज़ीद लूट मार जो बाकी रह गई है, जो कसर रह गई है, वो पूरी हो जाए। क्योंकि उनकी ज़ंबील अभी भरी नहीं है, अभी उसमें बहुत जगह खाली है। तो मालूम नहीं वो कितना लगता है पूरे मुल्क को बेच बाच के और चलते बनेंगे। क्योंकि अब तक जो कुछ आपने देखा हुआ, जो कुछ जितनी करप्शन, जिस पैमाने की करप्शन इनके दौर में हुई है, उसका कोई सानी नहीं है। कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती माजी में कि जिस तरह से इन्होंने, जैसे कि अभी उससे पहले हम कई सेगमेंट में ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये हवाई अड्डे भी बेचने के चक्कर में है, स्टील मिल को भी बेच रहे हैं, PIA का भी इन्होंने खाना ख़राब कर दिया है। इदारे हैं जी, जिनकी नए इदारे करना चाहते हैं, हाँ, जो पैसा कमा के दे रहे हैं, ये सबको ठिकाने लगाने के इन्होंने मंसूबा बना लिया है। और तो और जो रूजवेल्ट होटल है न्यूयॉर्क में 1200 अरब रुपए का की उसकी मार्केट वैल्यू है, उसको भी ठिकाने लगाने का मंसूबा ये बना चुके हैं। और बहुत ही यानी शर्मनाक हद तक जो उन्होंने प्लान बनाया है, वो $9 मिलियन में उसको बेचने का, मंशा को देने का जो प्लान इनका है, उस पर काफ़ी कुछ चमगोइयाँ हो रही हैं, हो चुकी हैं और आइंदा भी होंगी। तो देखना ये है कि अभी अपने जो मज़मूम जो इनके प्लान्स हैं इस मुल्क को बेचने के, वो कहाँ तक और किस तरह पूरे करते हैं और इसमें किस हद तक कौम मज़ाहमत करती है, ये तो अब कौम की ज़िम्मेदारी है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। शहजाद साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो माहौल है, पहले ठट्ठा में वज़ीर आज़म ने आके इतने सारे ऐलानात किए, उसके बाद वो कराची में आए, यहाँ पर वो बहुत सारे मंसूबे गिनवा के गए, फिर वो ग्वादर पहुँचे, ग्वादर में उन्होंने 300 बिस्तरों के अस्पताल का ऐलान किया, उन्होंने 100 करोड़ पे वहाँ की गलियों और सड़कों को बेहतर करने के लिए दिए, उन्होंने वहाँ पर यूनिवर्सिटी के लिए 500 एकड़ जो ज़मीन खरीदी गई है उसके लिए उन्होंने 100 करोड़ पे देने का ऐलान किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे डिसैलिनेशन प्लांट के लिए 5 अरब रुपए दिए जाएंगे।
انہوں نے وہاں پہ 50 بچوں کو چائنا بھیجنے کا اعلان کیا، وہاں پہ زبان سیکھ کے آئیں گے، 50 بچیوں کو انہوں نے اسلام آباد کی یونیورسٹیوں میں اور اعلیٰ یونیورسٹیوں میں تعلیم دلانے کا اعلان کیا، بہت سارے اعلانات انہوں نے کیے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ میں ایمبولینس سروس کا آغاز کیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ یہ اعلانات عام طور پہ تاثر ہوتا ہے کہ ایسے وقت پہ سیاستدان کرتے ہیں، یا تو بالکل الیکشن سر پہ ہوتے ہیں تب یہ اس طرح کے اعلانات کی بھرمار کی جاتی ہے، یا انہیں کوئی خوف ہوتا ہے کہ وہ جا رہے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ وقت کم ہے اور وہ جاتے جاتے کوئی اس طرح کے اعلان کریں؟ تو کوئی ایسی سچویشن ہے آپ کے سامنے؟ دیکھیں، وزیر اعظم جو اس وقت جو جا رہے ہیں صرف ساحلی علاقوں میں جا رہے ہیں. ساحلی علاقے کون سے ہیں؟ کراچی، ٹھٹا، گوادر. کراچی میں انہوں نے 4 سال میں پہلی مرتبہ، اس سے پہلے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ نائٹ اسٹے کراچی میں نہیں کرتے تھے، لیکن یہ کہ اس حکومت کو اگر آپ لیں تو اس حکومت میں پہلی بار 4 سال میں انہوں نے نائٹ اسٹے کیا ہے. پھر اس کے بعد وہ گوادر گئے، وہاں بھی انہوں نے نائٹ یہ بات تو اسی پروگرام میں اٹھائی بھی گئی تھی. ہم نے کہا تھا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ صرف لاہور اور پنجاب کے وزیر اعظم ہیں یا باقی صوبوں کے بھی وزیر اعظم ہیں، تو اگر ہیں تو وہاں جا کے رات کو قیام کیوں نہیں کرتے، وہاں رہتے کیوں نہیں؟ وہاں گوادر میں بھی نائٹ اسٹے کیا. اب انہوں نے یہ کام شروع گوادر میں نائٹ اسٹے کرنا بہت بڑا رسک تھا، اور وہاں سیکورٹی کی صورتحال ہے. سیکورٹی نے ان کو کیسے الاؤ کر دیا وہ بھی ایک الگ کہانی ہے. لیکن یہ کہ وزیر اعظم صرف ساحلی علاقوں رخ کر رہے ہیں، میں اس کو ذرا دوسرے طریقے سے دیکھ رہا ہوں. میں اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں ہمارے صدر صاحب جو تھے، سابق صدر آصف علی زرداری صاحب، ان کا ایک پیر ہوتا تھا. تو جب بھی وہ ہاٹ واٹر میں آتے تھے زرداری صاحب، تو پیر صاحب یہ کہتے تھے کہ آپ ساحلی علاقے میں آپ جائیں، سمندر پانی کے پاس چلے جائیں، سمندر کے نزدیک چلے جائیں، پانی کے پاس چلے جائیں. تو زرداری صاحب یہاں پہ جو ہے نا کیمپ آفس بنا لیتے تھے بلال ہاؤس میں، مہینے 2 مہینے یہاں رہتے تھے. پھر میرے خیال سے وہ پیر صاحب اجازت دیتے تھے، وہ اسلام آباد جاتے تھے، پھر پہاڑوں کے پاس چلے جاتے تھے. پہاڑوں کے پاس چلے جاتے تھے. اب ایسا ہی کوئی مشورہ جو ہے، کیونکہ یہ تو پاناما کیس کا بھی فیصلہ آنا ہے، اور نیوز گیٹ اسکینڈل بھی ابھی آپ کے سامنے، پھر ایک نیا اسکینڈل آ گیا ہے، حقانی لیکس کا اسکینڈل آ گیا ہے. تو یہ حقانی لیکس تو بہرحال یہ کہ گورنمنٹ کے فیور میں ہے، لیکن 2 بڑے اسکینڈل جو ہے نا ان کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے. گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی مسلم لیگ نون کے حق میں ہی آئے گا، اور اس کی راہ جو ہے چودھری اعتزاز احسن جو پیپل پارٹی کے سینیٹر ہیں اور بہت بڑے وکیل ہیں اور سابق وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، تو انہوں نے وہ فیصلہ تو انہوں نے سنا دیا کہ وہ فیصلہ کیا آئے گا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کرنا کوئی معمولی اور ایسا فیصلہ نہیں ہوگا، اور سپریم کورٹ یہ فیصلہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اور کچھ اخباروں میں بھی یہ خبریں آ گئی، چھپ گئی ہیں کہ بھئی جی سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا مائلڈ آئے گا اور اس سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کراچی میں ہولی کی تقریب میں جو وزیر اعظم کا اتنا خوشگوار موڈ تھا، جس پر ڈان جیسا اخبار جو ہے، اتنا بڑا اخبار، اس نے حیرت کا اظہار کیا تھا کہ یہ وزیر اعظم کا کیا ہو گیا ہے کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ آنے والا ہے اور پاناما کیس کی تلوار لٹک رہی ہے، اور وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ ہنس رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ہولی منا رہے ہیں، اور ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. تو اس کا پس منظر یہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی کہیں سے سنگن ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ دینے والا ہے. نہیں، یہ تو آپ بجک پک 2 باتیں کر رہے ہیں. ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسے معاملات ہیں کہ ان کا پیر جو ہے یا ان کا جو مرشد ہے وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ بھئی پہاڑوں سے دور ہو جاؤ اور ساحلوں کے پاس چلے جاؤ. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے حق میں فیصلہ آنے کی ان کو جو ہے وہ سنگن ہو گئی ہے، تو پھر وہ بڑے جولی موڈ میں ہیں اور مطمئن ہیں. اور ڈان یہ کہہ رہا ہے کہ حیرت ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہارو پھول برساؤ. اگر یہ آپ بات مجھ سے 10 سال پہلے کرتے تو شاید میں آپ کو گانا سناتا. میرے پاس ایک میسیج آیا تھا کہ سپریم کورٹ میں ایک جنازہ رکھا ہوا ہے. اب وہ جنازہ یا تو نون لیگ کا ہے یا قانون کا ہے. تو یہ جو آپ کا جو کیا کہتے ہیں کہ پاناما کیس ہے، اتنی ہائپ پہ چلا گیا اور اتنی ہائٹ پہ گیا ہے کہ اس میں سپریم کورٹ، حکومت پھنسی نہیں پھنسی ہمیں نہیں پتا، لیکن سپریم کورٹ اس میں ضرور پھنس گیا ہے. نہیں، وہ تو سپریم کورٹ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جی یہاں پہ گزشتہ روز نیب ہمارے سامنے انتقال کر گئے. جی ہاں.
تو وہ تو نیب کے چیئرمین کے ساتھ بھی اس طرح کی بات ہوئی مطلب تھی. آپ نے وہ ہو سکتا ہے جنازہ نیب کا پڑا ہو, وہ نہ حکومت کا ہو نہ وہ کسی اور کا ہو, اور اس طرح کی چیزیں ہو جائیں. سوئم بھی ہو گیا, اب چیلم ہونے والا ہے. تو چیلم کے باوجود جو ہے وہ یہاں پہ تو ہولی کھیلی جا رہی ہے نا, یہاں پہ تو جو ہے وہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں, یہاں پہ تو ایسا آثار نہیں ہے پریشانی کے. دیکھیں فیصلہ کب آج آئے کل آئے, ہم نے سنا 20 تاریخ تک فیصلہ آئے گا, اخباروں میں خبر چھپی تھی, میڈیا پہ خبر چلی تھی, تو فیصلہ 20 تاریخ کو آئے یا اگلے مہینے کی 20 تاریخ کو آئے. گورنمنٹ نے ہولی منا لی ہے, جشن منا لیا ہے, اور یہ سیلیبریشن انہوں نے کرنا شروع کر دیا, اور انہوں نے اس کے جو ہیں وہ پیکیجز جو ہیں وہ عوام تک بھی دینے شروع کر دیے. انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھٹھا سے لے کے گوادر تک انہوں نے کتنے اعلانات کر دیے, وہ کھول دیا نا. یعنی کہ پاکستان میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, نہ ٹھٹا میں ہاسپٹل بنے گا نہ گوادر میں ہاسپٹل بنے گا. یہ صرف زبانی دعوے ہیں, زبانی اعلانات. بنیادی چیز یہ ہے کہ ٹھٹا میں یا گوادر میں ہاسپٹل بنانا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس میں ڈومین میں شامل ہی نہیں ہے. وہ تو ہے ٹھیک ہے, آپ کسی اور حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے, وہ تو وقت ثابت کرے گا. کیونکہ ابھی تک جتنے بھی اعلانات حکومت نے کیے تھے اس پہ بہت سارے اعلانات ایسے تھے جس پہ حکومتیں کہتی تھیں کہ یہ نہیں ہو سکے گا. ابھی تازہ ترین واقعہ پی ایس ایل کا ہے, جس کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے تھے پی ایس ایل پاکستان نہیں آ سکتا, پی ایس ایل کا فائنل پاکستان میں نہیں ہو سکتا, اگر ہوا تو غیر ملکی کھلاڑی نہیں آئیں گے. یہ سب کچھ ہو گیا, ہم نے دیکھا پی ایس ایل کا فائنل بھی لاہور میں ہوا, غیر ملکی کھلاڑی بھی آ گئے, اور سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوا, اسٹیڈیم بھی بھر گیا. لوگ کہتے تھے کہ کرفیو لگا کے میچ کرانا پڑا تو کیا فائدہ ہوگا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, اور ساری چیزیں جو خدشات تھے وہ خدشات ہی رہے. اور حکومت نے ثابت کیا کہ اگر عزم پختہ ہو اور عوام جو ہیں وہ ان کی امنگوں کے مطابق فیصلے کیے جائیں تو ملک آگے بڑھ سکتا ہے, اور سارے خدشات جو ہیں وہ غلط ثابت ہو سکتے ہیں. اسی طرح کے اگر یہ منصوبے ہیں, آج اگر گوادر میں یہ کہا جا رہا ہے یا ٹھٹھا میں کہا جا رہا ہے, تو آج شاید لگتا ہے کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن جب یہاں پہ موٹر وے بنانے کی باتیں ہوتی تھیں تو موٹر وے بنا, جب کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ختم کرنے کی بات ہوتی تھی تو ٹارگٹ کلنگ پہ قابو پایا گیا, یہاں پہ آپریشن کیا گیا, ضرب عض آپریشن کو کامیاب کیا گیا. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ایسے ہیں جن میں ابتدا میں خدشات تھے اور سوالات تھے کہ یہ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا, لیکن وہ ہوا, اور اس کے بعد سی پیک جیسا منصوبہ آیا. حالانکہ دھرنے کے دوران چینی صدر کا دورہ جو ہے ملتوی ہوا, اور لوگوں کو لگا کہ شاید اب چینی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, اور یہاں پہ بہت سارے جو منصوبے آنے والے تھے وہ نہیں ہوں گے, لوگ بھاگ جائیں گے. اور انڈین یہاں پہ جس طریقے سے نیٹ ورک کام کرتا رہا, راک ایجنٹ بے نقاب ہوا, اور اس سے پتہ چلا کہ یہاں پورا نیٹ ورک چینی انویسٹمنٹ نہیں ہے, وہ قرضہ ہے. پہلی بات یہ, دوسری بات یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے ہاسپٹل کام ہونا. دیکھیں وہ تو کہہ رہے ہیں دونوں حصے ڈالیں گے. نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ کارڈ میں اگر پروونشل گورنمنٹ حصہ ڈالے گی نہیں ڈالے گی, ایک اپریہنشن کا اظہار کیا. تو یہ سوال یہ ہے کہ آپ ہاسپٹل بنا دیں گے, وہ چلایا کون, رن کون کر کے. ان کے پاس تو وزارت ہی نہیں, وزارت ڈیوالو کر دی انہوں نے. ابھی بھی جو کراچی کے جو اسپتال ہیں ان کے اوپر تنازع چل رہا ہے کہ وہ کس کے پاس رہیں گے. گورنمنٹ کے پاس ہے. ایون کارڈیو ویسکولر کیا آپ اسپتال ان کو دیں گے نہیں دیں گے, وفاق نے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی وہ تھی. ڈیوال ہو چکی ہے, وزارت ڈیوال ہو چکی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا یہ ڈومین نہیں ہے. پہلی چیز یہ کہ یہ اب آپ اس کو یوں صاف لفظوں میں کہہ لیں کہ یہ وزیر اعظم صاحب مداخلت کر رہے ہیں صوبوں کے اندر. جو ترمیم ہوئی ہے اس کے تحت 18ویں ترمیم کے تحت وزیر اعظم کا کنٹرول صوبے پہ ختم ہو گیا ہے. صوبے سے باز پرست نہیں کر سکتے, صوبے سے بات نہیں کر سکتے. اور وہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو مراد علی شاہ تھے وہ تو آئے بھی نہیں ان کے پروگرام میں. نہیں, ان کا استقبال تو انہوں نے کیا, ایئرپورٹ پہ آئے, آتے بھی لینے بھی آتے ہیں, چھوڑنے بھی آتے ہیں. جلسے میں تو نہیں گئے. اس کے بعد ان کے سیاسی پروگرام ہوتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی حکومت اور اپنی پارٹی کے لوگوں کو ساتھ شامل کریں, اور اس میں صوبے کا گورنر شامل ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ صوبے کی حکومت تو ہے. ساجد عزیز صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ بڑی کرپشن ہو رہی ہے اس دور میں, بڑی لوٹ مار ہو رہی ہے, وزیر اعظم کا اور حکمرانوں کا پیٹ نہیں بھر رہا, ان کی زنبیل نہیں بھر رہی, اور ان کے پاس اور ابھی بہت سارے منصوبے ہیں جن پہ وہ چاہتے ہیں کہ جی پرائیویٹائزیشن کی جائے, ختم کیا جائے. جب اس ملک میں نیشنلائزیشن ہوئی تھی بھٹو صاحب کے دور میں, اس کے بعد آنے والی حکومتوں نے متواتر یہ فیصلہ کیا کہ وہ نیشنلائزیشن ملک کے مفاد میں نہیں تھی, اور اس وقت شاید اس دور میں تھی. اب وقت بدل چکا ہے, اب نجکاری کا دور ہے, اور یہ نواز شریف ہی تھے جنہوں نے پہلی دفعہ وزیر اعظم بننے کے بعد نجکاری کا عمل شروع کیا. ان کے بعد حکومتیں بدلتی رہیں, بے نظیر بھٹو 2 دفعہ حکومت میں آئیں, پرویز مشرف صاحب حکومت میں آئے, آصف زرداری صاحب حکومت میں آئے. ان سب حکومتوں میں ہم نے دیکھا پرائیویٹائزیشن کا عمل آگے ہی بڑھتا رہا. کئی ادارے جو ہیں وہ پرائیویٹائز کیے گئے صرف اس لیے کہ وہاں پر بہت زیادہ خسارہ تھا, وہاں پہ بہت زیادہ بد انتظامی تھی, اور اس کو ختم کرنے کے لیے ان اداروں کو ہمیشہ ہر سال اربوں روپے کی جو نقصان کی وجہ بنتے تھے ان کو کہا گیا کہ پرائیویٹائز کیا جائے. اسی پالیسی کو لے کر یہ حکومت آگے بڑھ رہی ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ پالیسی جو ہے یہ لوٹ مار کی پالیسی ہے, کرپشن کی پالیسی ہے. دوسری طرف شہباز شریف اور وزیر اعظم نواز شریف خود کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی ایک دمڑی کی بھی آپ کرپشن ثابت کر دیں, ہم سیاست چھوڑ دیں گے. تو 4 سال میں اگر آپ کہتے ہیں بہت لوٹ مار ہوئی ہے, کرپشن ہوئی ہے, شہباز شریف تو پچھلے بھی دور میں وزیر اعلیٰ تھے,
تو ان کے خلاف پھر کوئی کیس ثابت کیوں نہیں ہوتا, ان کے خلاف کوئی چیز جاتی کیوں نہیں؟ ان کے قول و فعل میں تضاد کا آپ اس بات سے ملاحظہ فرمائیے کہ شہباز شریف نے ایک انتخابی جلسے میں بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ یہ اعلان کیا تھا اور اب خود اپنے اوپر لعنت بھیجی تھی کہ اگر میں قوم کے پیسے سے اگر میں ہیلی کاپٹر خریدوں تو میرے اوپر لعنت ہے, میں سائیکل پہ چلا جاؤں گا, پیدل چلا جاؤں گا, لیکن میں قوم کے پیسے کو ضائع نہیں کروں گا. اور آج وہی شہباز شریف صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پر لعنت ہے, آج وہ 2.5 ارب روپے کا جہاز خریدنے جا رہے ہیں اپنی عیاشی کے لیے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ قول و فعل میں تضاد کی انتہا دیکھیے آپ. بات ہو رہی ہے ان کے کرپشن کی. ان کی کرپشن تو چاروں طرف کرپشن ہی کرپشن ہے, اور ہے کیا اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے اپنے دور میں. جہاں تک بات ہے اس کی ان ہے کے دور کی جتنی ان کے کرپشن ہے یہ وہ جو صرف انہوں ٹی وی نے- اسکرین کے اندر جو دیکھیے، ہے ان کے مخالفین یہ- ہیں ان کی زبانوں پہ ہے, اس کے علاوہ ریکارڈ پہ کہیں نہیں ہے, عدالتوں میں کہیں نہیں ہے. ایک- ثبوت دینے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں وہ بیگوں میں ثبوت ہیں, وہ بوریوں میں ثبوت ہیں. بھائی وہ ثبوت ہیں تو سامنے لے کے آؤ. کرپشن کے اوپر اتنے بڑے بڑے آپ الزام کسی کے اوپر لگا دیں, اور کسی ملک میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹھ کے اس طرح سویپنگ سٹیٹمنٹ دیں کہ اس نے یہ کرپشن کیا ہے, اس نے سوائے کرپشن کے کچھ نہیں کیا, اور اس کے بعد آپ ثابت کچھ نہ کریں اور اس کے بعد آرام سے گھر چلے جائیں. کرپشن نظر آتی ہے, ثبوت یا اس کے کوئی دستاویزات موجود نہیں ہوتی ہیں. کرپشن قوم کو دکھائی دے رہی ہے, قوم کا جو حشر ہو چکا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس آپ ملک کس میں، قوم کی بات کر رہے ہیں؟ یہ وہ قوم تو بار بار مینڈیٹ دے رہی ہے, 1.5 سے جن کے 2 اوپر لاکھ آپ کرپشن روپے کے الزام لگاتے ہیں وہ بار بار ووٹ لے کے ہر آ رہے ہیں. فرد اس ملک کا 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا مقروض ہو چکا ہے. مجھے یہ بتائیے جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا اس وقت قرضے کی پوزیشن کیا تھی اور آج کیا ہے؟ دگنے سے زیادہ قرض ہو چکے ہیں, انٹرنل اور جو فارن جو لونز ہیں پاکستان کے اوپر. آپ بتا مجھے دیجیے دنیا میں کوئی ایسا ملک جو حالت جنگ میں اور اس پہ قرضے نہ ہو, یا اس کے قرضے معیشت اس کی خراب ہو رہی ہو. ایسا کوئی ملک ہے دنیا میں جو مسلسل 2011 سے آج تک حالت جنگ میں ہے دیکھیے، اور دہشت گردی کے خلاف وہ آپ جنگ لڑ ایک رہے ہیں؟ الگ بات ہے. جس ملک دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ بالکل مصنوعی جنگ ہے, غیر منطقی ہے, اور یہ ہماری جنگ نہیں ہے. میں آج بھی تو یہ کہوں جنگ گا کیا کہ اس حکومت نے آ کے شروع کی ہے؟ اس حکومت نے تو آ کے یہ جنگ نہیں شروع کی, یہ تو جنگ پہلے سے چلتی آ رہی ہے. یہ جب سے بھی چل رہی ہو, ان کے دور میں بھی صورتحال یہی تھی. جب پہلی دفعہ یہ جب گئے تھے یہاں سے تو اس وقت بھی ان کی یہی صورتحال تھی کہ ان کے اوپر بہت سارے چارجز تھے کرپشن کے, اور ان کی حکومت ختم کی گئی اسی وجہ سے. اس کے وہ تو بعد جب دوسری الیکشن میں حکومت ایک آئی, آدمی دوبارہ مینڈیٹ لے کے پرویز آ جائے, وہ تو پھر آئے, الزامات پرویز ختم ہو جاتے ہیں صاحب نا. آئے. ان کے دور میں کرپشن کی بے تحاشا کرپشن ہوئی, پچھلے دور میں بے تحاشا کرپشن ہوئی, اور اب ان کے دور میں تو سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. آپ جو بات کر رہے تھے اس کی نجکاری کی بات کر رہے تھے, لیکن نجکاری جو ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ پبلک سیکٹر میں چلنے والے وہ یونٹ جو خسارے میں چل رہے ہوں, یا حکومت نہ چلا پا رہی ہو, یا حکومت کا مینڈیٹ نہ ہو ان کو چلانے کا, تو ان کو پرائیویٹائز کیا جانا تھا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سارے پروفٹ میں چلنے والے ادارے انہوں نے اٹھا کے پونے کوڑیوں کے مول بیچ دیے انہوں نے, اور وہاں پر بے تحاشا کرپشن ہوا, بے تحاشا کمیشن کی ایک بیعت کھایا گیا. آپ مجھے یہ بتائیے, وہی تو میں اسی پہ تو وہ بات تمام کرنا چاہ رہا ہوں کہ ادارے- وہ جو کرپشن وہ ہے, پہلے تمام- یہ میں اپنے ناظرین کو دکھا دوں. یہ ایک اشتہار ہے پی آئی اے کا, ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کا, یہ سارے اخبارات میں دیا گیا ہے. پورے ملک میں یہ چھپا ہے کہ یہ پاکستان کے جو سرکردہ ایئرپورٹس ہیں اور پاکستان کے جو گلگت, چترال اور دیگر ایئرپورٹس ہیں شمالی علاقہ جات کے, ان سب کا انتظام جو ہے آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے, اور ان کو جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں دیا جا رہا ہے. ان کا انتظام پی آئی اے یا سول ایویشن یا جو بھی ادارے ان کا انتظام چلاتے رہے ہیں وہ اب اس قابل نہیں ہے کہ ان کا انتظام بہتر طور پہ چلا سکیں. بنیادی طور پہ سول ایویشن ہی تمام ایئرپورٹس کا انتظام چلاتی ہے, اور ان کی آؤٹ سورسنگ کے اشتہارات چھپنے کے بعد سے سول ایویشن کے ملازمین میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے. ان کو اپنا مستقبل غیر یقینی نظر آ رہا ہے, اور وہاں پر بہت ہی عجیب و غریب صورتحال کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہیں. ان کو نہیں پتا کہ آنے والے دنوں میں ان کا کیا مستقبل ہوگا. شہزاد چغتائی لیکن نا صاحب, یہ اڈے جو ہیں ہوائی اڈے جو بیچے جا رہے ہیں, شہزاد صاحب سے بھی انپٹ لے لوں, یہ اس میں بات پروفیٹیبل کریں. ہیں. ان کو کیوں بیچا جا رہا ہے؟ اسی لیے نا کہ کمیشن کے بیکس کے لیے بیچا جا رہا ہے, شہزاد صاحب، کرپشن کے لیے. یہ آؤٹ سورسنگ ہو رہی ہے, یہ کرپشن کے لیے ہو رہی ہے یا ان ایئرپورٹس کی کارکردگی بہتر کرنے کے لیے ہو رہی ہے کہ یہاں سے بہتر منافع, بہتر ریونیو حاصل کیا جا سکے؟ دیکھیں, میں تو اب کوئی بات کروں گا تو پھر کیا کہتے ہیں
بات تو بھی آپ نہیں کرنی ہے. آپ ناراض نہیں ہوں گے. نہیں ہم نہیں ناراض ہوں گے, ناظرین سنیں گے آپ کی بات. میں مطلب اپنی زبان سے کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں جو سیاستدان ہیں, آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے, اس پریس کانفرنس میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ یہ جو ہے 773 ارب روپے کا میگا اسکینڈل ہے. 773 ارب روپے جو بھی آؤٹ سورسنگ میں انوالو لوگ ہیں ان کو 773 ارب روپے کی آمدنی ہوگی. اب یہ کس نے پریس کانفرنس کی؟ یہ کوئی پیپل پارٹی کے لیڈرز نے لاہور میں پریس کانفرنس کی ہے. اچھا, اب وہ صورتحال کیا ہے کہ یہ 3 آپ کے ایئرپورٹس ہیں. کراچی ایئرپورٹ جو ہے یہ تقریباً 13,000 کچھ ہے, 14,000 ایکڑ پہ کراچی ایئرپورٹ ہے. یہ پرائم لینڈ ہے. اس زمین کا جو تخمینہ ہے, اس کی جو ویلیو ہے, مارکیٹ ویلیو, وہ 4,000 ارب روپے لگائی گئی ہے. نہیں, اس کی حق ملکیت تو ٹرانسفر نہیں کیا میں جائے, عرض کر رہا ہوں نا, یہ کسی کو منتقل تو نہیں کیا. الٹیمیٹ انتظام دیا جا کیا ہوا بعد میں یہی ہوتا ہے. کے الیکٹرک کا کیا ہوا, یہی ہوتا کے ہے الیکٹرک نے کیا gradually. کیا کہ الیکٹرک کی جو زمین ہے وہ اتنی زیادہ ہے اور اتنی ویلیبل زمین ہے, وہاں مارکیٹ ریٹ کے حساب سے بڑی ان کی ویلیو ہے. جیسے کہ یہ شاہین کمپلیکس کے سامنے ان کا ایلنڈر روڈ پر جو پیچھے ایریا ہے اور بہت سارا ایریا خالی پڑا ہوا ہے, وہ بلین ڈالر کی زمین. یہ تو ایک خدشہ ہے. دیکھیں آؤٹ سورسنگ میں اور پرائیویٹائزیشن میں جو بنیادی فرق ہے وہ بھی تو آپ ناظرین کو بتائیں کہ وہ کیا ہے. یہ بھی تو آؤٹ سورس ہی ہوئی تھی نا. نہیں, آؤٹ سورس میں تو یہ ہے کہ صرف آپ ملکیت آپ کی رہے گی, چلائے گا کوئی اور, پھر بعد میں واپس کر دے گا. ٹھیک ہے, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا. تو کے الیکٹرک نے کیا کرا, کے الیکٹرک نے کیا کیا کہ اس زمین پہ انہوں نے قرضہ لے لیا. ٹھیک ہے نا, زمین انہوں نے بیچی نہیں, کچھ نہیں کیا, اس پہ قرضہ لے لیا. اب وہ یعنی کہ زمین پہ تو لٹک گئی نا آپ کی, اس پہ کسی نے قرضہ لے لیا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک بہت بڑا میگا اسکینڈل ہے, اور سول ایویشن اتھارٹی اس کی آمدنی جو ہے نا 67 ارب روپے ہے, بلکہ 74 ارب روپے تک جاتی ہے. تو ایک ادارہ جو 74 ارب روپے آپ کو کما کے دے رہا ہے, پروفیٹیبل ہے, ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ پروفٹ ہے یہ جو سول ایویشن کا ہے. اور ان 3 ایئرپورٹ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں باقی ایئرپورٹس تو ایسے ہی ہیں. اصل تو سونے کی چڑیا, یہ گولڈ مائن جو ہے کراچی, لاہور, اسلام آباد ہے. تو یہ 3 ایئرپورٹس کی اتنی آمدنی ہے اور اتنے یہ پرائم لوکیشن پہ ہیں. تو یہی آپ کی جو بات ہے, اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا. ان کو خرید کون رہا ہے یہ دیکھیں نا. پہلے اہم بات یہ ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں آمدنی یا ملکیت جو ہے ان 3 ایئرپورٹ سے, جو پرائم ایئرپورٹس ہیں, ان کی جو آمدنی ہے یا جو ان کا پروفٹ ہے, اگر یہ اس وقت 67 بلین ہے یا 71 بلین ہے, 74 بلین ہے, تو یہ بہت ہے. یہ بہت نہیں ہے, اس سے زیادہ کی گنجائش ہے. یہاں بہت پوٹینشیل ہے. اس کی صرف انتظامی صورتحال بہتر کر دی جائے تو اسی ایئرپورٹ سے زیادہ ریونیو جنریٹ کیا جا سکتا ہے کہ جو اس وقت ضائع ہو رہا ہے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو زیادہ بہتر پروفیشنل انداز میں ایسی چینز کے حوالے کیا جائے جو باقی ایئرپورٹس دنیا کے رن کر رہی ہیں, یا وہاں پہ ان کے پاس اس طرح کا ایکسپیرینس ہے, تو وہ یہاں کے ایئرپورٹس کو اگر بہتر طور پہ انتظام کریں گی, یہاں پہ جو پل فریجز ہو رہے ہیں, یہاں پہ جو پیسے ضائع ہو رہے ہیں, ان کو کنٹرول کریں گی تو ریونیو اور بڑھ جائے گا. آئی نہیں ہے, یہ تو لوکل ارینجمنٹ سارا انہوں نے کیا ہوا ہے. اور یہ جو آپ کے لاڈلے ہیں شجاعت عظیم, جن کو سپریم کورٹ نے ہٹایا تھا, پھر وہ آ گئے, پھر ہٹایا, پھر وہ آ گئے, وہ جان نہیں چھوڑ رہے پاکستان کی اور ایویشن کی. اور انہوں نے یہ سارے ایئرپورٹ جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ جو اسلام آباد ایئرپورٹ ہے, یہ 20-25 ارب روپے کی ٹوٹل اس کی کاسٹ تھی. 3500 ایکڑ اس کی زمین تھی جس پہ یہ بننا. شجاعت عظیم پہ پاکستان کے سول ایویشن میں یا پی آئی اے میں کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے, نہ ان کے اوپر کوئی اس طرح کا چارج ہے. ان کو جب سپریم کورٹ نے ہٹایا تھا, وہ کورٹ مارشل ان کا پی ایف کے دور میں جب ہوا تھا, اس وجہ سے انہیں ہٹایا گیا تھا کہ یہ کورٹ مارشل آدمی کو دوبارہ نہیں لگایا جا سکتا. ان پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے, کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے, نہ ان کے اوپر کوئی پہلے دور میں تھا نہ بعد میں تھا. آپ نے کہا وہ آئے اور گئے, جان نہیں چھوڑ رہے. اور اگر کوئی چیز آؤٹ سورس ہو رہی ہے, پرائیویٹائز ہو رہی ہے, تو آپ بھی لے سکتے ہیں, شجاعت عظیم بھی لے سکتے ہیں, کوئی بھی پاکستانی شہری اس میں. ان کے پہ کوئی کیس ان کے خلاف کورٹ میں گیا نہیں. ساجد مسئلہ کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں کرپشن کی جو کیس کی بات کر رہے ہیں. ایک ہمارے ایکس پرائم منسٹر ہیں جن کا نام ہے چودھری شجاعت حسین. انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. انہوں نے کہا تھا, مطلب میں نہیں کہہ رہا ہوں, انہوں نے ہی کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میاں برادران جو ہے نا, یہ اتنی خوبصورتی سے ٹیکنیکل کرپشن کرتے ہیں کہ ان کی کرپشن آپ پکڑ ہی نہیں سکتے. تو وہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ وہ اتنی ٹیکنیکل, اب آج کے اب تو دور بڑا جدید ہو گیا. یہ تو انہوں نے بہت پہلے بات کہی تھی.
تو اس جدید دور میں اور اب نئے یعنی کہ یہ نیٹ آ گیا اور بہت ساری چیزیں آ گئی، تو اب جو ٹیکنیکل کرپشن ہے وہ زیادہ آسان ہو گئی. اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں، آپ دیکھیں نا کوئی بھی پکڑا ہی نہیں جا رہا ہے. نہیں، اس کا مطلب ہے کہ 20 کروڑ عوام میں کوئی اتنی اہلیت نہیں رکھتا، کوئی اتنا قابل نہیں کہ کسی کی ٹیکنیکل کرپشن کو پکڑ سکے. یہ تو پوری قوم کے منہ پہ تمانچہ مارنے والی بات ہے کہ پاکستان میں کوئی اس قابل ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں کوئی وائٹ کالر کرائم کرے، کرپشن کرے اور پکڑا نہ جائے. جتنے بھی لوگوں نے کرپشن کیا ہے، جتنے بھی لوگوں کے خلاف کیسز آئے ہیں وہ بے نقاب ہوئے ہیں، کیسز چل رہے ہیں، اور پاکستان کے اداروں میں اتنی اہلیت ہے، پاکستان کے پاس ایسے لوگ ہیں آپ کے ملک میں بہت ساری چیزیں ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کام کرنے نہ دیں، آپ ان کو تحقیقات کرنے نہ دیں، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس FIM میں، آپ کے پاس نیب میں ایسے افسران نہ ہوں کہ آپ تحقیقات کر کے ان کی تہ تک پہنچ. آپ مجھے یہ بتائیے، خان پور کنال کے اوپر جو پاور پروجیکٹ بنایا گیا تھا، ہائیڈل پروجیکٹ، وہ اس ٹرائل میں 2.5 منٹ کے اندر کولیپس ہو گیا، ڈوب گیا. وہ کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ دیکھیں جو بھی کرپشن ہے کیا ہے یہ؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح کے واقعات ہیں تو جو ذمہ دار ہیں، اب نندی پور کا پروجیکٹ تو ان کے دور میں شروع نہیں ہوا، بند پڑا تھا. انہوں نے آگے اگر صحیح کر دیا، جو پروجیکٹ صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ کرپشن کر رہا ہے. انہوں نے تو، اور جنہوں نے مشینری وہاں پہ پورٹ پہ پڑی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا تھا. مجھے سے وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو جو صحیح کرنا چاہتا ہے وہ تو پائنیئر ہے کرپشن کے، ان کی بات نہیں کر رہا میں. نہیں، اس پہ تو PhD کرنے کے لیے کہا گیا، جاوید ہاشمی صاحب نے کہا PhD کر لیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے سامان اٹھایا، ڈیوٹی کلیئر کی انہوں نے، اس کے بعد نندی پور پاور پروجیکٹ کے اوپر اس سے زیادہ پیسہ لگایا. دیکھیں نا، 32 ارب روپے جتنا پیسہ، جتنے کا وہ پروجیکٹ تھا، اس سے دگنا پیسہ انہوں نے اس کے اوپر 32 ارب لگایا. کا تھا اور 100 ارب پہ چلا گیا. 100 ارب پہ چلا گیا. اور اس کی بجلی آپ کو جو پڑے گی، یعنی کہ اس وقت جو پڑ رہی ہے وہ 30 روپے فی یونٹ، 36-32 روپے. دیکھیں یہ سارے پروجیکٹ جو ہیں جتنے بھی ہیں، کسی بھی پروجیکٹ جب آپ لے کے آتے ہیں، نیشنل گریڈ میں لے کے آتے ہیں، تو سب پروجیکٹس کی کاسٹ جو ہے وہ ویری کرتی ہے، الگ ہے. اور آپ کو ان دی اینڈ یہ دیکھنا ہے کہ آپ عوام کو یوزر کو پروجیکٹ دے کیا رہے ہیں. آپ 32 روپے فی یونٹ والی بجلی یا تو کیوں لگا رہے ہیں؟ یا تو آپ وہ اربوں روپے بالکل بھول جائیں جو اس پہ خرچ ہو چکے ہیں، اور مزید اس کو بند کر کے ٹھپ کر کے اس کو پیک کر دیں، یا اس کا مطلب ہے کہ آپ ماضی کے پیسہ لگایا اس کو آپ ریکور کریں. 32 ارب روپے تو پہلے ہی اس پہ ضائع ہو چکے ہیں. آپ مزید 78 ارب روپے اس میں جھونک کے جیبوں میں ڈال کے، کرپشن کر کے، آپ کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کی ایک کیبنٹ ہے، اس کیبنٹ کے بعد ایک پارلیمنٹ ہے، ایک ECC ہے. اگر یہ سارے مراحل طے کرتا ہے کوئی فیصلہ، اور وہاں پہ سارے آپ کے جو قابل لوگ ہیں، جو برین ہیں، جو دماغ ہیں، بیٹھ کے ان چیزوں کو اینالائز کرتے ہیں، کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، اور اس فیصلے کے بعد عمل درآمد ہوتا ہے. وہ عمل درآمد میں آپ سمجھتے ہیں کہ کمزوری ہے، خامی ہے، تو آپ کے پاس پارلیمنٹ موجود ہے، وہاں پہ ڈسکس کریں. آپ کے پاس عدالتیں موجود ہیں، وہاں پہ چلے جائیں. جو ہم مثال دے رہے ہیں یہ کرپشن کی بہت کلاسک مثالیں ہیں. نندی پور کا پروجیکٹ جو ہے یہ کرپشن کی بدترین کرپشن کی دنیا میں، اس کو گریس بک میں آنا چاہیے، ورلڈ ریکارڈ کی. کہ بھائی اگر سپریم کورٹ پاناما کیس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر سکتا ہے تو سپریم کورٹ نندی پور کیس کی بھی ہیئرنگ کر سکتا ہے، آپ کی ہائی کورٹ بھی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر سکتی ہے. اگر اس طرح کی چیزیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں سب سے آئیڈیل کرپشن کیس یہ ہے، تو بھائی عمران خان کو سب سے پہلے یہ کیس لے کے چلا جانا چاہیے عدالت میں کہ جی یہ دیکھیں جی نندی پور کا کیس ہے، اس کے اوپر فیصلہ کر دیں. مثال دے رہا ہوں کہ بھئی آپ کوئی بھی چلا جائے، کوئی پاکستان میں بندہ کوئی اور چلا جائے، ضرورت نہیں ہے. عمران خان تو جو ان کے دماغ میں آتا ہے، جو ان کی انٹرسٹ کی چیز ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. چلیں باقی جماعتیں چلے جائیں، سراج الحق صاحب چلے جائیں، شیخ رشید صاحب چلے جائیں، کسی نے روکا نہیں ہوا، کسی نے منع نہیں کیا ہوا. رول ماڈل نہیں ہے، معلومات اور نہیں. ویسے دیکھیں کورٹ میں جانا تو سب کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے. آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ نندی پور پاور پروجیکٹ پہ جو پائنیئر تھے کرپشن کے، انہوں نے تو 32 ارب روپے ضائع کر دیے یا کھا گئے جو بھی کیا انہوں نے. یہ تو ان پائنیئرز کے بھی باپ ہیں کہ انہوں نے تو 32 ارب روپے کھائے تھے یا 78 ارب روپے کھا گئے. اس میں انہوں نے اور زیادہ کرپشن کیا اور زیادہ ریکارڈ توڑ دیے. لیکن اب یہی ہے کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ بھئی ان کا جو اقدام ہے وہ درست ہے یا غلط ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ جب اگر کسی عدالت میں کسی پارلیمنٹ کے فورم پہ فیصلہ نہیں ہو رہا تو پھر عوام فیصلہ کریں گے. جب عوامی عدالت میں الیکشن کے وقت سب لوگ آئیں گے، عوام اپنا فیصلہ سنا دیں گے کہ بھئی کس کے فیصلے صحیح تھے، عوامی مفاد میں تھے، ملکی مفاد میں تھے یا نہیں تھے. اگر نہیں تھے تو عوام مسترد کریں گے، نہیں ہے تو پھر کریں گے. تو پھر کیسے کوئی تو پیمانہ آپ بنائیں گے اس ملک کو چلانے کا. آپ کے یہاں الیکشن ڈیزائنڈ ہوتے ہیں، انجینئرڈ ہوتے ہیں،
اور فرشتے فیصلہ کرتے ہیں کہ کون الیکشن جیتے گا, کون پرائم منسٹر بنے گا, تو مطلب کوئی امید کی کرن عوام کی کیا رائے پھر یہ بحث لاحصل ہے. آپ کیا بھیڑ بکریوں سے ہی بدتر ہیں. تو پھر جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے اس بھیڑ طرح بکریوں فیصلے کو یہ کرنے ہیں. اہمیت تو ہوتی ہے کہ ان کا گوشت لوگ کھاتے ہیں اور ان کو چاہتے ہیں کہ نہیں, اب آپ کے پاس چوائس آ گئی ہے, اب آپ شتر مرغ کا گوشت کھا سکتے ہیں. لاہور میں شتر مرغ کا گوشت آ گیا, آپ اس کے اچھے اس کے پکوان بنوائیں اور اپنا منہ کا ٹیسٹ بہتر کریں, اور آپ اس لاحصل بحث میں سے نکلیں کہ بھائی کون کیا کرے گا. حبیب جالب کے 10 کروڑ گدھے نا اس وقت 10 وہ تو جمہوریت کا نا, جب انہوں نے کہا تھا اس وقت اتنی آبادی تھی, اس میں سر تولے نہیں جاتے, سر گنے جاتے ہیں. اب ڈبل ہو گئے. اب تھوڑی سی بات کریں گے یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو مختلف مواد ایسا آ رہا ہے توہین آمیز, اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ حساسیت ہے, اس کے اوپر حکومت نے نوٹس بھی لیا ہے اور فیس بک تک کو کہا گیا کہ یہ مواد ہٹا دیا جائے, اور اس طرح کی اور جو سوشل ویب سائٹس ہیں یا جس طریقے سے سماجی رابطے کی ویب سائٹس ہیں ان پہ یہ چیزیں آ رہی ہیں, تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. 2 طریقہ کار ہیں, ایک تو فلٹرز لگائے جائیں, حکومت خود اس کے اوپر قانون سازی کرے, خود اس کے اوپر بہتر جو ہے وہ وسائل پیدا کر کے ان لوگوں کو پاکستان کے عوام تک پہنچنے سے ایسا مواد جو ہے وہ روکے. دوسرا یہ ہے کہ ان اداروں کو پاکستان میں بین کر دیا جائے, یا ان کے اوپر جس طرح ماضی میں پابندی لگی تھی وہ پابندی لگائی جائے. اس پہ بحث ہو رہی ہے اور اس میں مختلف حلقوں سے مختلف رائے آ رہی ہے. اپنے ایکسپرٹ سے بھی ہم پوچھتے ہیں وہ کس طریقے سے چیزوں پہ انالائز کرتے ہیں. ساجد عزیز صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کس طریقے سے یہ توہین آمیز مواد جو اپلوڈ ہو رہا ہے اس کو پاکستانیوں تک پہنچنے سے روکا جا سکتا ہے, اور اسے کس طریقے سے نمٹنا چاہیے؟ یہ اس ملک, اس قوم, اس ملک کے حکمران, اس ملک کے سیاستدان, جن میں عمران خان کو سر فہرست رکھوں گا, یہ ان کی کمزور ایمانی کا نتیجہ ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں. بہت سمپل سا معاملہ تھا. کیا عمران خان نے, سب سے پہلے تو عمران خان کی بات لے لیں آپ, کہ عمران خان نے کہا کہ جی یہ سوشل میڈیا پہ پابندی لگانا احمقانہ بات ہے. میں کہتا ہوں کہ عمران خان کا بیان ہی احمقانہ ہے, کیونکہ وہ ہر بات کوئی عقل کل نہیں ہے. وہ بعض اوقات بےحد احمقانہ باتیں کر جاتے ہیں, اور اسی وجہ سے وہ آج تک کی تاریخ میں تو سیاست میں ناکام ہے بری طرح سے. وہ ایک ناکام سیاستدان ہے اپنی احمقوں کی, احمقانہ حرکتوں کی وجہ سے. اور یہ کمزور ایمان کا مظہر ہے. یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ہمارے حکمران تو کمزور ایمان کے ہیں ہی ہیں. یہ ہمارے جو اپوزیشن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو مولانا فضل الرحمان جیسے, جن کا کام صرف اور صرف اپنا پیٹ بھرنا ہے, اپنے تجوریاں بھرنا ہے, چاہے کہیں سے بھی پیسہ آئے, وہ چاہے کتنا ہی ناجائز طریقے سے پیسہ آئے, ان کا کام صرف یہی ہے. آج وہ اسلام کی بات کرتے ہیں, ان سے پوچھیں تمہارا ایمان کہاں چلا گیا. یہ تو بہت سمپل سی بات تھی. کیا فیس بک, کہ سوشل میڈیا کوئی ہمارا بریڈ اینڈ بٹر ہے؟ لگا دو پابندی. کس نے روکا ہے آپ کو؟ یہ چودھری نثار صاحب جو ہیں, کبھی بیماری کا بہانہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی کوئی بہانہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کو کیا, کس نے, آپ پابندی مجھے بتائیے, آپ چاہتے ہیں اسٹیٹ پہ پابندی لگا کس نے روکا ہے فیس بک پہ پابندی لگانے سے؟ کوئی فیس بک ہمارا بریڈ اینڈ بٹر ہے کیا؟ فیس بک جو ہے گستاخانہ حرکت کرے اس کے اوپر بیان لگ جانا فیس بک ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ فیس بک جو ہے وہ کرپشن, جو امورل ایکٹیویٹیز اور جو کچھ اس میں ہو رہا ہے, فحاشی, ریانی, ان بدترین چیزوں کا جو کچھ ہمارے معاشرے کو کا جو بگاڑ ہے, فحاشی اور ریانی, جو فسق و فجور جو ہے, اس کا منبع ہے فیس بک. چلیں اس پہ بات کرتے ہیں. شہزاد صاحب, ٹیکنالوجی لگائے پابندی اس کے اوپر ہے, آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے, آپ اس ٹیکنالوجی سے کوئی مثبت فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کو فروغ دیتے ہیں, اس سے آپ اپنی بہتری کا کوئی راستہ نکالتے ہیں, یا آپ اس کے کسی منفی پہلو سے زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ صرف تفریح کا اور فحاشی کا جو ہے وہ راستہ بنا لیتے ہیں. یہ اپنا کنٹرول ہے, اس میں انسان کا اپنی مرضی ہے, اور اس میں جو ہے وہ شعور اور عقل کیا کہتی ہے کہ ٹیکنالوجی کا راستہ بند کر دیا جائے اگر اس سے کوئی غلط کام ہو رہا ہے, یا اس سے جو پازیٹیو چیز لی جا سکتی ہے وہ لی جائے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال پوری ہے اس کی ذمہ دار حکومت ہے. آپ کو مطلب سوشل میڈیا کے لیے پیرامیٹر جو ہے وہ بنانے چاہیے تھے, پیمرا کو اس پر بھی کام کرنا چاہیے تھا. آپ نے سوشل میڈیا کو پی ٹی اے, یہ پی ٹی اے کے انڈر آ رہا ہے, تو پی ٹی اے اور جو بھی متعلقہ لوگ ہیں,
انفارمیشن منسٹری بھی اس میں آ گئی. پی ٹی اے کو کرنا چاہیے تھا, پیمرا کو کرنا چاہیے تھا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کو بالکل ہی مادر پیدر آزاد جو چھوڑ دیا ہے. اچھا, اب آپ فیس بک پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ولگریٹی نہیں ہے, لیکن یہ جو یوٹیوب ہے یہ تو ایک عذاب ہے. اور یہ میں یہ یعنی کہ آپ کی اجازت سے میں یہ بات کہوں گا کہ یہ عذاب ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے, اور یہ نازل ہوا ہے ہم پہ فیس بک اور یہ واٹس اپ اور یوٹیوب. تو یہ 3 عذاب جو ہے نا یہ قوموں پہ نازل ہو گئے ہیں, ہماری قوم پہ بھی نازل ہو گیا ہے. تو اب اگر میں ان کی بات کی تائید کروں گا کہ بھئی ٹھیک ہے, آپ یوٹیوب پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پابندی صحیح تھی, اور یوٹیوب پہ پابندی غلط ختم ہوئی ہے. یوٹیوب پہ تو پابندی رہنی چاہیے, مستقل رہنی چاہیے. پھر دوسری بات یہ کہ اب فیس بک کی آپ بات کرتے ہیں, تو میں اگر یہ بات کروں گا تو لوگ میرا منہ نوچ لیں گے, کہیں گے صاحب یہ تو روشن خیال نہیں ہے, یہ تو پتہ نہیں کون سے 1400 سال پہلے رہ رہا ہے. میری دیکھیں مسئلہ میرا, آپ کا, میرا اور ساجد صاحب کا مسئلہ نہیں ہے. اب یہ مسئلہ ہے آنے والی نسلوں کا, یہ مسئلہ ہے آپ کے ہمارے بچوں کا اور ان کے بچوں کا. تو یہ جو یعنی شرمناک صورتحال ہے فیس بک پہ بہت زیادہ. اچھا چلیں, ولگریٹی ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی آپ برداشت کر لیں. اب یہ جو مذہب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اور یہ بلاگر آ گئے ہیں اور انہوں نے جو اپنے کیا کہتے ہیں یعنی دشمنان اسلامی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنے پیجز بنا لیے ہیں اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں, تو یہ کہ آپ کے ملک میں جو اب خطرہ ہے وہ آپ کے مذہب کو بھی ایک خطرہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے لیے پیدا ہو گیا, جو آج تک مذہب کے لیے خطرہ پیدا نہیں ہوا. پھر دوسری چیز یہ کہ آپ کیا کہتے ہیں جو آپ وہ ہے مذہب آپ کا ہے, جو ہمارا اسلام ہے, اس کو ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے. اور ڈسٹارٹ کرنے میں ہمارے جو مسلمان ہیں وہی آگے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ڈسٹورشن جو ہے اسلام کی ڈسٹورشن بند ہونی چاہیے. اور یہ جو باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی سارے سیاستدان اور حکمراں, اس پر جو ہے فوری طور پہ پارلیمنٹ کو بل بنانا چاہیے, ایکٹ بنانا چاہیے, اور اس میں جو ہے یعنی جیسے کہ آپ نے توہین رسالت کا جو قانون بنایا ہے, ایسا ہی ایک قانون بننا چاہیے جو اس پہ فیس بک پہ جو پوسٹیں آتی ہیں آپ اس کو یعنی کہ ایگزیکیوٹ, اگر آپ نہیں کر رہے, میں تو کہتا ہوں اس کو ایگزیکیوٹ کر دیں جو اسلام کو ڈسٹارٹ کر رہا ہے. اگر آپ ایگزیکیوٹ نہیں کر رہے, پروسیکیوٹ کریں, پھانسی دے دیں اس کو. نہیں پروسیکیوٹ تو نہیں, پھانسی دیں اس کو. تو پھانسی, اس کی سزا ہی پروسیکیوشن کیا ہے؟ یہ ہمارے غیرت ایمانی کا تقاضا ہے. سعودی عرب میں جو ایک واقعہ ہوا کہ ایک آدمی نے اس پہ غلاف کعبہ پہ پیٹرول پھینک دیا, اس کو پکڑ لیا لوگوں نے. اس نے کہا کہ جی میں تو لوگوں کی توجہ مبذول کرنا چاہتا تھا, میرے مسائل تھے, اس وجہ سے میں خودسوزی کر رہا تھا. بھائی خودسوزی تجھے کرنی تھی تو نے پردے میں کیوں غلاف کعبہ کیوں پیٹرول پھینکا اور اپنے میں ڈالتا؟ اچھا, اور اگر یہ کرنا ہی تھا, توجہ تھی, تو خانہ کعبہ باہر آپ اپنے آپ کو آگ لگا لیتے. تو اس کو میں یہ کر رہا ہوں کہ اس آدمی کو اسی شام انہوں نے پھانسی دے دی, اور اس کی ویڈیو بھی جاری ہو گئی, وہ واٹس ایپ پہ بھی آ گئی اور فیس بک پہ بھی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ٹھیک ہے, آپ اس کو اگر ایگزیکیوٹ نہیں کرتے تو پروسیکیوٹ اگر آپ کرتے تو پھر ایک اس کی ٹھیک ٹھاک سزا, عمر قید 14 سال 7 سال, ہر چیز کے منطقی انجام کا ایک طریقہ کار ہے جس کو اختیار کرنا پڑے گا. یہاں بادشاہت نہیں ہے, یہاں پہ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ملک میں اندر ایک قانون ہے, آپ کو اس قانون کو فالو کرنا ہے. آپ کے اندر عدالتیں ہیں, آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں, اس کو صفائی کا موقع دیتے ہیں, دفاع کا موقع دیتے ہیں, اور اس کے بعد اس کا کیس چلتا ہے, اور اس کے بعد اگر وہ ثابت ہوتا ہے تو آپ اس کو سزا کی طرف لے کر جاتے ہیں جو بھی عدالت سزا دیتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ موقع پر ہی لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کریں, یا کوئی حکمران جو ہے وہ ڈائریکٹ فیصلہ سنا دے. ماضی میں آپ کو یاد ہے سجاد علی شاہ کے دور میں ایسا ہی ہوا تھا, جب وزیر اعظم نے فیصل آباد میں جا کے ہتھکڑیاں لگوائی تھیں افسران کو, اس کے بعد سے سارا معاملہ شروع ہوا تھا. میں آپ سے بلکہ پوچھنا چاہوں گا سعید صاحب, ٹیکنالوجی ہے, یہی یوٹیوب ہے, یہی ڈیلی موشن ہے, یہی فیس بک ہے, ایک بہت اچھی نعت کو بچہ پڑھتا ہے, اس بچے کی ہم ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں, پوری دنیا میں وہ نعت سنی جاتی ہے, نعت پڑھنے والے بھی سننے والے بھی سب اس سے جو ہے وہ فیض یاب ہوتے ہیں. اس کے ظاہر ہے کہ سب پہ, اور اسی طرح درود کی محفلیں ہوتی ہیں, یعنی کہ ویڈیوز اگر جاتی ہیں فیس بک کے ذریعے جائے یا ڈیلی موشن کے ذریعے جائے یا کسی بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ جائے, تو اس میں وہ ٹیکنالوجی کہاں سے بری ہو گئی؟
یہ تو آپ کے استعمال کے اوپر ہے کہ آپ اس کا استعمال اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں. استعمال کرنے والے کو آپ روکیں گے, نہ صرف یہ کہ آپ اس ٹیکنالوجی کو روک دیں. بالکل صحیح کہا آپ نے, لیکن ہمارے غیرت ایمانی کا تقاضا سب سے پہلے تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان بلاگرز کو اریسٹ کر کے ان کو پھانسی پہ چڑھایا جائے, ان کو نمبر 1. نمبر 2, اگر فیس بک والے وہ قابل اعتراض مواد نہیں ہٹاتے تو فیس بک پہ الٹیمیٹلی فیس بک پہ پابندی لگی. ماضی میں جس طرح یوٹیوب پہ دیکھیں, یہ تو ہم اپنی بات کر رہے فیس بک نے ہیں, یہ تو لیکن ہمارا تو خیر یہ جینا مرنا ہے, ہم تو یہ کہیں گے. بات یہ ہے, آپ دیکھیے چائنا, ٹرکی, ملیشیا, سعودی عرب یا ساؤتھ کوریا, اس طرح کی جو کنٹریز ہیں, مجھے آپ بتائیے ان کا تو یہ مسئلہ مسلم کنٹری ہے. سعودی عرب ان کا تو ٹھیک ہے, لیکن یہ جو چائنا اور دوسرے غیر مسلم کنٹریز ہیں, انہوں نے جو پابندی لگائی فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ, آخر ان کو کیا پرابلم ہے؟ اور آپ کہتے ہیں ٹیکنالوجی کی بات ہے, ٹیکنالوجی سب سے زیادہ ٹیکنالوجی میں تو ایڈوانسمنٹ آج چائنا کی ہے, اور یہ ٹرکی جو ہے جو کنٹریز ہیں یہ تو جتنا آپ اگر ماضی میں جائیں گے, آج اگر آپ 100 سال پہلے کی دنیا دیکھیں گے, 200 سال پہلے کی دنیا میں چلے جائیں گے, تو آپ کو بہت ساری ٹیکنالوجی اس دور میں آ رہی تھی, اس پہ فتوے جاری ہوتے تھے. وہ اس وقت جو ہے وہ اس کو کفار کی طاقت سمجھا جاتا تھا, اس پہ کہا جاتا تھا کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے. لاؤڈ سپیکر تک تو اس علاقے میں جو ہے وہ منع کیا گیا تھا کہ لاؤڈ سپیکر تک کا جو استعمال ہے یہ حرام ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ بتدریج وہی ٹیکنالوجی جس کو شروع میں مخالفت کی جاتی ہے, شروع میں نشانہ تنقید کا بنایا جاتا ہے, بعد میں وہی ٹیکنالوجی مفید کاموں میں جب استعمال ہوتی نظر آتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ ٹیکنالوجی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا جو پابندی نہیں لگنی چاہیے, لیکن اگر وہاں پر اتنا بدترین مواد وہاں پر موجود ہے کہ وہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی والی بات ہو رہی ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ 1000 یوٹیوبر, 1000 فیس بک اور دنیا کی ہر ٹیکنالوجی پہ پابندی لگا دی دفعہ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں ایسی ٹیکنالوجی چاہیے ہی نہیں, لیکن ہمیں جہاں پر یہ سب ہو رہا ہو. ٹیکنالوجی تو بہتر کریں, ہم فلٹر اور جب آپ اگر آپ فلٹر روکنا ہے, یہ تو آپ کا کام ہے نا, یہ تو حکمرانوں کا کام ہے, یہ اداروں کا کام ہے, یہ بہتر کریں. یہ تو نواز شریف کی کمزور ایمان ہے نواز شریف کا, کہ آج تک اس شخص نے اس بات پہ آج تک نوٹس نہیں لیا, اور اس کے اوپر کوئی پرسوں نوٹس لے کے کہا کہ بھائی اس کے فوراً ایکشن لیا جائے. یہ بس ڈھیلا ڈھالا سا ایک اقدام تھا اور ایک اسٹیٹمنٹ تھا. اگر نواز پرائم منسٹر کچھ کرنا چاہے, کوئی ایکشن لینا چاہے, تو اس کے لیے کچھ کسی نے روکا ہے, اور اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. 2 منٹ میں ایکشن ہو سکتا ہے. اب حکومت کو خیال آ ہی گیا ہے, وہ توقع کی جاتی ہے کہ یہ بغیرتی کی حد تک حکومت ہینڈل کیا جائے گا, اور اس پہ جو ہے وہ عوام کے جذبات کا اور عوام کے امنگوں کا صحیح طریقے سے جو ہے وہ حکومت جو ہے اس کی ترجمانی کرے گی. یہ حکومت جب خود کو عوام کی صحیح ترجمان کہتی ہے تو عوامی امنگوں کی ترجمان بن کے اس کو دکھانا ہوگا. آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی ساجد عزیز صاحب سے, شہزاد چغتائی صاحب سے. پہلے 2 سیگمنٹ میں پاکستان میں سیاسی انتخابی صورتحال کے حوالے سے جو پیکیجز اناؤنس کر رہے ہیں, دورے کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب خود, اور ان کے جواب میں صوبائی حکومتیں یا جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے پیکیجز آ رہے ہیں, وہ کیوں آ رہے ہیں, اس کے اوپر بات ہوئی. اور اس کے بعد ہم نے بات کی یہ گستاخانہ مواد جو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے, اس معاملے سے کیسے نمٹنا چاہیے. امید ہے آپ کو آج کی گفتگو پسند آئی ہوگی. آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان سالک مجید کو پروگرام A to Z کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.